Union and Parliament Commission for the Human Rights Program is going on in Best Western Hotel. This is the capacity building workshop, media reform and journalist safety. जान से गए, लेकिन 175 या 175 में से अगर आप 70 या 80 मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन जो है उनको अडॉप्ट किया जाए, खासतौर पे उन जराइम के लिए जो सहाफ़ियों के खिलाफ हो रहे हैं, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैकेनिज्म्स बनाए जाए, तो हम इन तीनों चीज़ों को, यानी जो 2013 की और 2014 की जो रेजोल्यूशन थी, उनको हम समअप करते हैं एक फार्मूला जिसे हम 3P का फार्मूला कहते हैं, ट्रिपल P। वो है, पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है प्रोटेक्शन और तीसरा है प्रोसिक्यूशन। तो यूएन की इन रेजोल्यूशन और यूएन का जो एक्शन प्लान है, उसकी जो ओवरऑल अगर सिंप्लीफाइड तरीके से समराइज करें तो ये तीनों चीज़ें उसमें आती हैं कि पहले जो स्टेट्स ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, यानी प्रोएक्टिवली उन्होंने मॉनिटर करना है कि सहाफ़ियों के जो पैराकार है या जो उनके काम करने के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो क्या है और उनको हटाना है, ये प्रिवेंटिव मेजर है। प्रोटेक्शन ये है कि अगर किसी को कोई खतरा लाग है तो उसको सेफ्टी का पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है ताकि वो सेफ एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सके, और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो फिर प्रोसिक्यूशन करनी है और वो भी इफेक्टिव और मीनिंगफुल करनी है। तो ये तीनों ट्रिपल P का जो फार्मूला है वो हमें यूएन के इन डॉक्यूमेंट से या इस इंटरनेशनल लॉ से हमें मिलता है। इसी सिलसिले में जो 2015 में एक बड़ी रेजोल्यूशन, अहम रेजोल्यूशन आती है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। रेजोल्यूशन इसकी अहमियत को अगर समझे तो बड़ी ही सिग्निफिकेंट है। जो पहली दफ़ा 1973 में शहरियों को शहरी तस्लीम करता है, उससे पहले भी हम पाकिस्तानी थे, लेकिन वो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान के हर शहरी को शहरी का दर्जा दिया गया, एक कानूनी, एक आईनी दस्तावेज के तहत। और ना सिर्फ उसको एक शहरी के तौर पर रिकग्नाइज किया गया, बल्कि उसके कुछ हुकूक भी और कुछ उसकी आज़ादियाँ भी उस आइन के अंदर, उस चार्टर के अंदर लिख दी गई, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दी गई। भट्ट साहब तशरीफ लाइए, वेलकम। अफजल भट्ट साहब जी हमारे PFUJ के नए प्रेसिडेंट हैं, अभी हाल ही में इनका दोबारा से इंतखाब हुआ है, हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और वेलकम करते हैं। तो उस चार्टर में, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उससे पहले क्या सूरत हाल थी? अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो जब हम कॉलोनियल स्टेट थे तो वहाँ पे कॉलोनियल स्टेट में मास्टर और सर्वेंट का जो होता है, मास्टर और या जो प्रिंसिपल और एजेंट का एक तरह से तस्वर होता है। वहाँ पे जो सर्वेंट्स होते हैं उनके कोई राइट्स नहीं होते। हमने उस निज़ाम से आज़ादी हासिल कर ली 1947 में, लेकिन 1973 तक पाकिस्तान में रहने वाले अफराद को जो एक शिनाख्त थी एज ए सिटीजन, वो 1973 के आईने थी, उससे पहले नहीं मिल सकी। उससे पहले पाकिस्तान के शहरियों की कसीर तादाद जो थी वो उसी मास्टर और स्लेव के कॉन्टेक्स्ट में चलती रही, उनके राइट्स की रिकग्निशन हमें उस तरह से नहीं मिलती। मुख्तसर सा वक्त था जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसमें वो थोड़ी सी एक रिकग्निशन होती है, लेकिन वो बहुत ही महदूद वक्त के लिए वो आइन रहता है। फिर एक ताले आजमा आता है, एक डिक्टेटर आता है और उस आइन को अपने पाँव तले रोनता गुजर जाता है। फिर हम अगले कई सालों तक इंतजार करते हैं कि कोई नया आइन आए और हमें वो रिकग्नाइज करे कि हम शहरी हैं। तो उस आइन के अंदर बड़ी अहम जो है वो कमिटमेंट्स हैं रियासत की तरफ से, शहरियों के साथ नहीं करेगी। और ये सहाफ़ियों के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बड़ा अहम है कि उनकी ज़िंदगियों के बारे में यहाँ आर्टिकल 4 में ये कह दिया गया है कि आप अगर कोई कानूनी काम कर रहे हैं, आप सहाफ़त कर रहे हैं, आप सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, आप किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं, और ये भी साबित करना रियासत की जिम्मेदारी है कि आप इलीगल कर रहे हैं या लीगल कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये कहना है कि मैं सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई आपकी उस जिम्मेदारियों से रोकता है तो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 4 के तहत वो उसकी खिलाफ वर्जी है कि उसको कानून के मुताबिक नहीं रोका जा रहा। कानून ये कहता है कि सहाफ़ियों को उनका काम करने दिया जाए, और मैं इसकी तफसील आगे चल के जो हमारे मुल्क का कानून है सहाफ़ियों के बारे में वो जब बयान करूँगा तो आपको समझ आएगी कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आर्टिकल 9 है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के एजेंसी से भी लोग मौजूद हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से भी लोग मौजूद हैं। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि किसी भी मासूम की जान नहीं ली जा सकती। किसी ने अगर मर्डर
کر کے آپ اگر گرفتار کریں گے تو اس گرفتاری کو لیگل قرار دیا جاتا ہے، ورنہ وہ گرفتاری بھی کویسچن ہو جاتی ہے۔ پھر آرٹیکل 10A جو ہمیں 18ویں ترمیم نے دیا وہ ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا، کہ جو بھی آپ کے خلاف اگر کوئی چارجز ریاست کی طرف سے لگتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی الزامات لگتے ہیں، تو آپ کو فیئر ٹرائل کا پورا حق ہونا چاہیے۔ اور فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ no one shall be condemned unheard، آپ کو پورا صفائی کا موقع ہے۔ خاص طور پہ جب آپ فری ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 19 جو ہے وہ آپ کی آزادی تحریر و تقریر کی بات کرتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بہت سی قدریں ہیں لیکن there is a way to do things۔ اور پھر جو 18ویں ترمیم نے ہمیں آرٹیکل 19A دیا رائٹ ٹو انفارمیشن کا، یہ بھی ایک بڑا مائل سٹون ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایز اے کانسٹیٹیوشنل رائٹ گارنٹی کیا گیا۔ Not every country has this provision in the constitution۔ پاکستان میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے اور لیگل رائٹ بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت 5 سطح پہ 1 فیڈرل اور 4 پروونشل رائٹ ٹو انفارمیشن لا موجود ہیں جن کے تحت آپ اپنا رائٹ جو ہے ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا جو فریم ورک ہے ہمیں سارے رائٹس جو ہیں وہ انشور کر رہا ہے، تو ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹس کا جو فریم ورک ہے ایٹ دا لوور لیول، یعنی ایٹ دا لیجسلیٹو لیول یا ایٹ دا انسٹیٹیوشن لیول، اٹس اے mandate of the commission and responsibility of the commission to review the safeguards provided by or under the constitution or any other law for the protection of human rights۔ تو جو میں نے وہ لسٹ آف ہیومن رائٹس آپ کو گنوائی ہے ان سب کے حوالے سے NCHR کا یہ مینڈیٹ اور اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ریویو کرنا ہے کہ وہ جو رائٹس آئین کے اندر درج ہیں وہ کس حد تک ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور کس حد تک وہ سیف گارڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تمام انسانوں کو، تمام شہریوں کو، بالخصوص صحافیوں کو۔ پھر اس NCHR نے ریسرچ کنڈکٹ کرنا ہے ان تمام ایشوز کے اوپر جن کا وہ ذمہ دار ہے کہ ان کے اوپر اس نے کام کرنا ہے۔ ڈیٹا بیس بنانا ہے، جو میں نے پہلے بات کی پریونشن والا جو BBB میں پہلا کام ہے وہ پریونشن ہے، تو پریونشن میں آپ کی مانیٹرنگ اور ریسرچ ہوتی ہے، تو یہ دونوں کام جو ہے وہ NCHR جو ہے اس کے مینڈیٹ میں ہے کہ انہوں نے ریسرچ بھی کرنی ہے، انہوں نے ڈیٹا بیس بھی بنانا ہے آف کمپلینٹس آن وائلیشن آف ہیومن رائٹس ریسیوڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومن رائٹس نارمس۔ پھر انکوائر انٹو دا کمپلینٹس، یہ اس سے اگلا میکینزم جو BBB میں پروسیکیوشن والا ہے وہ اس میں آتا ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹس آتی ہیں تو ان کی اس نے انکوائری بھی کرنی ہے ریلیٹنگ ٹو وائلیشن آف ہیومن رائٹس اور abetment thereof and negligence in the prevention of such violation by the public servants۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسے اقدام بھی کیے، اور خاص طور پہ جب چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے کچھ انیشیٹوز لیے۔ ان میں ایک اہم انیشیٹو جس کا ذکر کرنا یہاں پہ خاص طور پہ چونکہ اس کے صحافیوں سے تعلق ہے ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جو پروونشل پولیس کے ڈپارٹمنٹس تھے وہاں پہ NCHR کے انیشیٹو پہ فوکل پرسنز اپوائنٹ کیے گئے جو DIG رینک کے آفیسرز تھے چاروں پروونسز میں اور ایون اسلام آباد کے لیول پہ، اور ان کا کام یہ تھا ٹو کلیکٹ ڈیٹا اینڈ رپورٹ دا کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ۔ یعنی ان فوکل پرسنز کا صرف یہی کام تھا کہ صحافیوں کے خلاف جو ان کی رسپیکٹو جورسڈکشن میں جو جرم ہو رہے ہیں ان کو انہوں نے IGP سے رپورٹ بھی طلب کی تھی۔ تو لیکن یہ تو آپ کا جنرل ہیومن رائٹس کا فریم ورک ہے۔ پاکستان میں ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو وی مسٹ ایکنالج اٹ، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایشیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں، مطلب میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایشیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں 2 سطح پہ جرنلسٹ کی سیفٹی کی لیجسلیشن موجود ہے، ایک سندھ پروونس میں اور ایک فیڈرل لیول پہ۔ اور یہ 2021 میں پہلے یہ انیشیٹو گورنمنٹ آف سندھ نے لیا اور اسی سال نومبر میں یا دسمبر میں فیڈرل گورنمنٹ نے وہ قانون پاس کیا۔ تو ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز تھے ان سے میٹنگز کی، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI، ANP، مطلب جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی سب سے ہم نے ملاقات کی، اور آلموسٹ آل پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کمٹ کیا کہ یہ جو 2018 کے الیکشنز ہیں ہم ان کے مینیفیسٹوز کے اندر ہم صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی کو ہم ذکر کریں گے باقاعدہ۔ باقیوں کو تو نہیں پتا لیکن پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اس کا اپنے چارٹر کے اندر یا اپنے اس مینیفیسٹو کے اندر ذکر کر دیا۔
اور ہماری اس ملاقات میں جو بلاول بھٹو صاحب سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے کمٹ کیا، انہوں نے کہا جی اگر میری گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی لیول پہ، چاہے پروونشل لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ، تو ہم پائنیئر ہوں گے صحافیوں کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی کرنے میں. اور بلاول صاحب نے یہ وعدہ پورا کیا اور 2021 کے جون میں سندھ پروونس کے اندر صحافیوں کے تحفظ کا پہلا قانون جو ہے وہ پاس ہو گیا. اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے تھوڑی سی ایڈوکسی کی اور نومبر دسمبر میں فیڈرل لیول پہ بھی ہمیں جو صحافیوں کے تحفظ کا قانون ہے وہ نظر آ دیتا ہے. بہت آئیڈیل قوانین نہیں ہیں یہ میں پہلے آپ کو عرض کر دوں، لیکن ایک رائٹ ڈائریکشن میں ایک بہت پازیٹیو جو کہ پروٹیکشن کے لیے بنا رہے ہیں. اور اس سے ایگزیکٹلی 18 مہینے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور وہ اس لیے لکھا تھا کیونکہ نواز شریف ہمسیلف ٹویٹڈ سیئنگ کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں اور ہمارے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یوزنگ پیکا، دا ویری لا دیٹ ہز گورنمنٹ میڈ. لائک اے سیڈ پیکا تو استعمال ہو ہی رہا ہے. اچھا پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ all of the laws that we existingly have in the Pakistan Penal Code and otherwise اس کے اسپیس لینے کی کوئی مثلا جو پیکا یہ جو ابھی امینڈمنٹ آئی ہے بیسکلی what it does is کہ کرمنلائز کر دیا مس انفارمیشن، رائٹ؟ بٹ واٹ از مس انفارمیشن؟ تھنک اباؤٹ اٹ. جھوٹی خبر کیا ہے؟ اس کا آپریشنل پارٹ کیا ہے؟ اس کا آپریشنل پارٹ اسینشلی یا تو ڈیفیمیشن ہے یا انسائٹمنٹ ہے یا اور اینی آف دیز کیٹیگریز. انسائٹمنٹ کے لیے بھی آپ کے پاس پی پی سی میں سیکشنز موجود ہیں، ڈیفیمیشن کے لیے بھی موجود ہے، کسی کے بعد کسی کو اگر آپ تھریٹ کرتے ہیں آن لائن اس کے لیے بھی موجود ہے، اینڈ سو آن. سو آل آف دس ڈپلیکیشن از ہیپننگ ان اے وے، اور صرف اس کا ایک مقصد ہے ٹو ڈیفائن واٹ از فیک نیوز اور ٹو ڈیفائن. مثلا آپ ٹرمپ سے پوچھیں گے، ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ 91%، آئی ڈونٹ نو یہ فگر کہاں سے ہے آپ کے پاس، 91% آف دا میڈیا از اگینسٹ می اینڈ دیئر فیک نیوز. ہی سیڈ دیٹ، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. تو اب آپ ٹرمپ سے پوچھیں گے کہ فیک نیوز کیا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ CNN فیک نیوز. You see what I mean? So the idea of government defining fake news is extremely problematic. Same goes for Modi, for instance, across the board. BJP کے کسی بھی ایکٹیوسٹ سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ جو ان کا لیفٹ ونگ میڈیا ہے یا ان جنرل انڈیا میں جو پروگریسو بات کرتے ہیں ان سب کو کہیں گا کہ یہ فیک نیوز ہے. صرف اصلی نیوز وہ ہے جس کو کوٹ اینڈ کوٹ دنیا میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے، مودی میڈیا سے گودی میڈیا، رائٹ؟ So وہ اصلی خبر ہے. So this idea of criminalization is problematic. اچھا اس کے بعد جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس ان دا ریگولیٹری انفورسمنٹ، اس میں تھوڑی سی بعد میں بات کرتا ہوں، بٹ دا ویک انفورسمنٹ فار دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ، دس از آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. دیکھیے 2016 میں آئی تھنک اس پہ آفتاب نے بہت اچھی بات کی ہے تو میں اس پہ تھوڑا ٹائم دوں گا. 2016 میں جب یہ پیکا بن رہا تھا تو ہماری ڈیمانڈ کیا تھی؟ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کو ریفارم کریں، یہ نہیں کہ نہ بنائیں، ضرور بنائیں، بیکاز آبویسلی سائبر کرائم، سائبر سیکورٹی از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ، اور بہت زیادہ تھریٹس ہیں پاکستان کو بھی، ان جنرل پاکستان میں رہنے والوں کو بھی وین اٹ کمس ٹو سائبر سیکورٹی، رائٹ؟ ضرور بنائیں، لیکن اس میں پروٹیکشن کتنی ہے، رائٹ؟ سو وی ڈو لائک اے سروے آف اباؤٹ 500 ویمن، اور یہ یوزلی ہم سروے خود نہیں کرتے، بھی یا تو ہم گیلپ سے کرواتے ہیں کسی اور سے کرواتے ہیں. سو جو پچھلے سال کی اسٹڈی تھی وہ میں جو لیٹسٹ ہے اس کا آپ کو بتاتا ہوں. 91% جو ویمن ہیں صحافی عورتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیلف سینسر کرتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، سنیے گا. وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کے سر پہ کوئی پولیس کا ڈنڈا ہے یا کوئی اسٹیٹ کا ڈنڈا ہے یا ان کو فون آ رہا ہے کہیں سے، اس وجہ سے وہ سیلف سینسرشپ نہیں کر رہے. وہ اسپیسیفکلی اس وجہ سے سینسرشپ کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنا یہ کام آن لائن شیئر کریں گے تو وہاں پہ ان کی ٹرولنگ ہوگی، یا ان پہ بیسکلی ڈس انفارمیشن کیمپینز بنیں گی، یا ان پہ ہراسمنٹ ہوگی، یا نمبر آف تھنگس. 91% خواتین یہ کہہ رہی. سو ناؤ ٹو می دس از اے ویری جینوئن ڈیجیٹل رائٹس میٹر، جہاں پہ آپ کو ڈیجیٹل سیفٹی پرووائڈ کرنی ہے اپنے ایکٹرس کو، رائٹ؟ وہ کام ہم نہیں کر رہے، ویئر ایز وی آر یوزنگ دیٹ اپرچونٹی. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. لک آئی ایم شیور FIA سے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، سو وہ پراپرلی آپ کو بتائیں گے کہ جو سب سے زیادہ اس وقت میرے خیال میں جو تھریٹس ہیں سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ، رائٹ؟ سو وی گاٹ ایک دفعہ کچھ UN کی انگیجمنٹ تھی اور ہم بہت فرسٹریٹ ہو گئے اس ایکسرسائز کے ساتھ. تو میں نے ویسے ہی رینڈملی آسما سے پوچھا، میں نے کہا آسما جی کہ یہ UN کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. اٹس لائک یو وونٹ انڈرسٹینڈ UN کا جتنا فائدہ ہے، یہ کچھ نہ بھی کرے تو صرف اس کے ہونے کا فائدہ ہے.
And that was I don't know if this baat sabko samajh aayegi ki nahi, but it was a very deep comment on why UN was important. Similarly, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, कोट एंड कोट NGOs बनी हुई हैं, the people who talk about rights, reforms and so on, कुछ फायदा तो होता नहीं है. लॉस पे लॉस आते रहते हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो ऐसे ही चल रही है. But the fact of the matter is, imagine अगर ये ना हो तो फिर क्या, right? And once again I can बहुत सारे cases ऐसे हैं जहाँ पे this collaboration has really worked out. One of the case studies जो कि मैं once again at the cost of repeating myself हर जगह whenever I'm at an international forum as well जो मैं बताता हूँ was how the people came together specifically in 2016 when the PECA was being promulgated. और specifically interesting उसमें बात ये थी कि 2000 से पहले, WhatsApp no offense, but 2016 से पहले और 15 के दरमियान हमारे जो यूनियंस के दोस्त हैं उनको जरा थोड़ा सा इस बात पे स्ट्रगल होती थी सोचने में या समझने में कि इंटरनेट क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट है. ये थोड़ा सा जरा मुश्किल होता था उस वक्त साहब होंगे समझने, ये तो इंटरनेट सोशल मीडिया का इशू है, ये हमारा इशू नहीं है. तो ये एक जनरल नैरेटिव होता था. बट फ्रॉम देयर टू नाउ जहाँ पे डिजिटल मीडिया और मीडिया के लिए आप अलग टर्म्स यू कैन डिस्कस अमंग योरसेल्फ, और मैं हर एक को पुश नहीं करूंगा, बट केस स्टडी 5 मिनट हम देते हैं फॉर एवरी केस स्टडी. 5 मिनट के बाद इफ यू फील एनी ऑफ यू दैट यू कैन कंट्रीब्यूट, प्लीज फील फ्री, और आई वुड रियली इनकरेज यू टू कंट्रीब्यूट वैसे. बट मोर इम्पोर्टेंटली थिंक अबाउट इट, जो जिन केस स्टडीज की हम बात कर रहे हैं, राइट? अच्छा, स्पेसिफिकली इससे शुरू कर लेते हैं. और बाय द वे ये जो तीनों केस स्टडीज हैं ये हमारे यहाँ न्यूज रूम्स में या इन जनरल मीडिया स्पेसेस में रेगुलरली होती है, और ये उसी लिए मैंने सोचा था कि हम इसको बनाते हैं. सो सिनेरियो एक हमारे पास है जो कि कंटेंट टेक डाउन अंडर प्रेशर का सिनेरियो है, यानी कि किसी ने सहाफी ने कोई खबर पब्लिश की और किसी कमर्शियल प्रेशर की वजह से या किसी भी प्रेशर की वजह से दैट हैड टू बी टेकन डाउन. सही है? So an investigative piece is removed following the pressure from advertisers and authorities. इसको आप जिस भी तरीके से कर लें, आप authorities का सोच लें, आप commercial pressure सोच लें, and so on, right? Discussion points. Once again, 3 very simple discussion points that I'm hoping that people can contribute on. Number 1, how can media houses, if the media houses can resist censorship while maintaining financial viability? Now, ये बहुत important subject है. देखिए, हमारे जो मीडिया का रेवेन्यूराइजेशन हैपनिंग इन दैट वे, फिर आप किसी भी तरीके के कंटेंट को चैलेंज नहीं कर सकते यूट्यूब पे. फिर वो ये हो जाएगा कि अच्छा यूट्यूब पे जो है वो सारा क्रैप है और जो कंटेंट है वो सिर्फ न्यूज वेबसाइट. ये नहीं हो सकता. वो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज 99% आपका मीडिया डिपेंडेंट है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो उसका एक ये यूट्यूबर कल्चर को काउंटर करने का सिर्फ सादी जबान में एक वाहिद तरीका ये है कि यू ब्रिंग मोर जर्नलिस्ट ऑन यूट्यूब, ताकि वो जो कंटेंट बैलेंस है जो एल्गोरिथम ने करना है वो कर सके बेस्ड ऑन द कंटेंट अवेलेबल. हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है. हमारे यहाँ नैयर पहले कंटेंट बना रही थी यूट्यूब पे, वो नहीं बना रही. उनसे पूछेगा क्यों नहीं बना रही. यू सी व्हाट आई मीन. तो हमारे यहाँ वो उल्टा हिसाब चल रहा है, और फिर उल्टा हिसाब करके फिर हम कंप्लेन करते हैं कि अच्छा जी यूट्यूबर कल्चर आ गया. सिर्फ देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस अगेन आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया यहाँ पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ये लास्ट ईयर की रॉयटर्स की स्टडी थी. रॉयटर्स का एक बाय द वे इंस्टीट्यूट है पूरा जो कि ऑक्सफोर्ड के साथ काम करता है. उनकी स्टडी थी पूरी दुनिया में अबाउट 70 or 60%, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, अबाउट 70% यंग लोग जो हैं वो जर्नलिज्म छोड़ के इन्फ्लुएंसर्स को ट्यून कर रहे हैं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे एंड सो ऑन. सही है? तो वो इन्फ्लुएंसर्स पे जा रहे हैं. तो ये दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा सहाफी जो है वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे. उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है नैयर की तरह तो उसको बंद करते हैं बेस्ड ऑन जो फैक्टर्स. यू सी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. अगली केस स्टडी पे चलते हैं. मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर जो खवातीन है यहाँ पे उनके साथ तो सबके साथ ही कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, बट in essence जो ऑनलाइन स्पेसेस में है उन सबके साथ ये हो सकता है या हुआ है. ऑनलाइन थ्रेट्स स्पेसिफिकली अगेंस्ट अ जर्नलिस्ट, बट यहाँ पे हमें जर्नलिस्ट को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं. उसमें एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, उसमें लॉयर्स भी हो सकते हैं, उसमें जर्नलिस्ट ऐसे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो ये काम करते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो कौन चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं. बहुत सारे न्यूज रूम्स को मैंने ऐसे ट्रेन किया हुआ है जो ये काम करते हैं.
تو اب وہ جو صحافی تھے اب ان کو ڈاکسنگ کی اور ڈیتھ تھریٹس. سو ڈاکسنگ اسینشلی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی پرسنل تصویریں آن لائن ریلیز کرتے ہیں یا آپ کے گھر کا ایڈریس ریلیز کرتے ہیں یا آپ کے وہ ایسی پرائیویٹ انفارمیشن جو کہ آپ نہیں پبلک کرنا چاہتے وہ کسی بھی طریقے سے ریلیز کرتے ہیں, اس کو ہم ڈاکسنگ کہتے ہیں, رائٹ. سو اب ان صاحب کو یا صاحبہ کو ڈاکسنگ اور ڈیتھ تھریٹس مل رہی ہیں. ڈسکشن پوائنٹس اس میں کیا ہے؟ نمبر 1, کیا وہ سیکورٹی میجرز ہو سکتے ہیں جو کہ اس جرنلسٹ کو لینے یا جرنلسٹ لائر جو جس بھی طریقے سے آپ اس کو کرنا چاہیں ان کو لینے چاہیے؟ کیا کوئی ایسے سیکورٹی میجرز ہو سکتے ہیں جو کہ ان کو لینے چاہیے کوئی اسپیسیفکلی؟ نمبر 1. نمبر 2, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے یہاں پہ اور کیا ہے اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف ہراسمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. فار انسٹنس, جب بھی آپ فیس بک یا ٹویٹر کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے, یہ بہت ڈیمیجنگ ہے پاکستان میں اور یہ جھوٹ ہے, تو وہ اس کو رسپونڈ کرنے میں 3 سے 4 دن کا آفر ٹائمز, اگر وہ کریں رسپونڈ تو وہ 3 سے 4 دن کا ٹائم لیتے ہیں. اب وہ جو 3 سے 4 دن میں کہتے ہیں کہ ہم سیلف سینسرشپ کرتی ہیں, یعنی کہ اپنا کام آن لائن پوسٹ نہیں کرتی بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہمیں ہراسمنٹ کا ڈر ہے 91%. تو یہ دس از اے ویری ویری سیریس میٹر. Once again, same exercise, 5 minutes. I would really like you to contribute on this particular matter. نیشنل پریس کلب کی سیکرٹری ہوں, جیسے کہ چودھری صاحب نے بھی آپ کو بتایا, اور یہ نیشنل پریس کلب کی سیاست میں بینگ این الیکٹڈ آفس بیرر میرا 3را سال ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک کاکس ہے, وومن جرنلسٹ کاکس جس کو ہم کہتے ہیں, میں اس کی چیئرپرسن ہوں. اور یہاں پر بہت ساری باتیں ہوئیں جن کے بہت سارے جواب بھی دیے جا سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں پر میرا اختلاف بھی تھا, بہت ساری گفتگو کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن مختصراً ہلکا ہلکا ٹچ کروں گی کچھ چیزوں کو جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہاں پہ خواتین صحافیوں کے حوالے سے بات ہوئی. خواتین صحافی کیا کیا فیس کرتی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحافی فیک نیوز پھیلاتے ہیں, صحافی فیک نیوز نہیں پھیلاتے. صحافی کو پتہ ہے کہ ایتھکس کیا ہیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحافی جو ہیں وہ جرنلزم پڑھ کے جو آتے ہیں وہ ایتھکس نہیں پڑھ کے آتے, تو میرا خیال ہے کہ وہ سیمسٹر اپنا کلیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایتھکس نہ پڑھیں, اور اس کے بعد وہ ان ایتھکس کو فالو نہ کریں. تو جو مختلف اداروں میں کام کرنے والے صحافی ہیں ان کی کوئی خبر اپروو نہیں ہوتی. انہیں اگر اپنی خبر چھپوانی ہے, اپنی خبر اپنی رپورٹ جو ہے وہ چلوانی ہے, تو ان کو وہ جو بیلنس ان بائسڈ نیوز رپورٹنگ کے جو ایک کرائٹیریا اس کے اوپر پورا اترنا پڑتا ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ صحافی ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. تو فیک نیوز کون پھیلاتا ہے؟ فیک نیوز میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ وہ میڈیا سیلز پھیلاتے ہیں جو سیاسی جماعتوں نے بنائے ہوئے ہیں, جو مختلف تنظیموں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ اپنے طور پر درآمد ہمیشہ غلط رہا ہے. اب جو پیکہ میں ترامیم لائی گئی ہیں ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جو ایک غلط قانون تھا اس کے اندر اب ترامیم لا کے باریک واردات ڈال رہے ہیں, اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو صحافتی کمیونٹی ہے چلتی رہتی ہے وہ ہمیں پسند نہیں کرتے. تو کوئی بات نہیں, ہم ان کی پسند کے لیے کام کرتے بھی نہیں ہیں. ہمیں اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ فائٹ ہے وہ جاری رکھنی ہے. آزادی اظہار رائے کی یہاں بہت بات ہوئی. آزادی اظہار رائے کتنی ساری ہے یہاں پر وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قدغن اگر لگ رہی ہے تو اس کے اوپر یقینی طور پر جو ہے وہ صحافت مشکل ہے. لیکن یقین کریں کہ تنظیمیں جو ہم جو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کام بھی آسان نہیں ہے. غداری کے سرٹیفکیٹ لوگوں نے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, حکومتوں میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور باقی جو لوگ جو ان کے خلاف اگر کوئی وہاں پر وہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں اور ان کے خلاف بات ہوتی ہے تو انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں. غداری کے سرٹیفکیٹ, پھر بلاسفیمی کے سرٹیفکیٹس, نیم اینی سرٹیفکیٹ جو کہ صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم خود اس کے وکٹم ہیں. میرے اپنے ابھی میرا خیال ہے کچھ دن قبل ایک کیس تھا, اس کے اوپر ہمارے اوپر نہ صرف یہ کہ ایسے الزامات لگائے گئے بلاسفیمی کے, کیونکہ ہم نے ایک پریس کانفرنس ہونے دی کیونکہ وہ آزادی اظہار رائے. This is taking lead in this project and we are their co-partner, جس کے تحت ہم نے پورے ایک ڈیجیٹل فریڈمز کے حوالے سے پوری پالیسی ایڈوکیسی کی ہے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپس ہیں, اور جو جرنلسٹ کو جو تھریٹس ملتی ہیں اس کی رپورٹنگ ٹیمپلیٹس, ڈیجیٹائزیشن, وہ سے کمپوننٹ ہے.
اٹس اے ویسٹ پروجیکٹ بیسیکلی. تو اس میں افضل بٹ صاحب 30 سیکنڈ بولوں گا. مجھے پتا افضل بٹ صاحب کی بہت کمٹمنٹس ہیں اور آج انہوں نے بڑا ٹائم کیا, اس کے لیے میں اسپیشل شکریہ ادا کرنے آپ کے پاس آؤں گا, اور آپ کی مرضی کی مٹھائی بھی لے کے آؤں گا آپ کے پاس جو آپ شکریہ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم دیا اتنے صبر کے ساتھ. یہ میرے اور اسد کے ساتھ ہمیشہ سے شفقت کرتے ہیں بہت عرصے سے. تو اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے افضل بٹ صاحب جو سیاسی اور صفا ہیومن سیاسی نہیں بلکہ انسانی حقوق کی جدوجہد میں پاکستان میں ایک بڑا کردار ہے, بہت بڑی سپورٹ ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے لیے, اور ہمیشہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایز اے رپورٹر, ایز اے لیڈر, ایز اے ٹریڈ یونسٹ نام آج سنا ہے. جب اس کے پہلے کسی جرنلسٹ کو نہیں پتا تھا, اس کی ایبریویشن کا نہیں پتا تھا, اس وقت سے یہ دونوں میرے دوست پیکا کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس لیے ان دونوں کے لیے تالیاں, اسد کے لیے اور شفیق جوئی صاحب کے لیے. اور میں نے شفیق جوئی صاحب سے کہا ہے کہ ہمیں اپنی اس جدوجہد کی بھی چھوٹی سی کہانی لکھنی چاہیے, کہ بہت سے لوگ ہمیں گالیاں دے رہے تھے جب ہم نے یہ کام شروع کیا, کچھ کہتے تھے مادر پیدر زادی چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی کچھ ریکارڈ ہوگا, کچھ شفیق جوئی صاحب تاکہ ایک دنیا کو بتائی جا سکے کہ کب سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں, اور میں یہ بات اگر آپ کہتے ہیں تو ایک اس کے ساتھ ریکارڈ آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دونوں دوستوں کے لیے کو میں ایک بریکنگ نیوز جو دینا چاہ رہا تھا, میں انہوں نے نہیں بتائی کہ پی ایف جے کی 3 روزہ جو بی ڈی ایم ہوئی ہے. بی ڈی ایم سب سے بڑا ہمارا پلیٹ فارم ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتا ہے. پی ایف جے کی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اب پی ایف جے کا حصہ بن سکتا. یہ میں تمام دوستوں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے یہ طے کیا گیا کہ کمیٹی بنے گی جو طے کرے گی کون سے, کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہے, لیکن اگر کوئی بندہ طبی مشورے دینا شروع کر دے بیٹھ کے کسی ٹی وی پہ تو وہ ڈاکٹر تو نہیں کھلا سکتا. ٹھیک ہے, اس طرح بہت سی چیزیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پیکا پہ. میں بالکل اس پوائنٹ آف ویو میں نہیں مانتا کہ بھائی میں کوئی طالبان ہوں, میں کیا کو مجھے بات چیت کہے تو میں گن لے کر کھڑا ہو جاؤں. کیا ہے آپ کے پاس ایک ٹریڈ یونینسٹ کے پاس, ایک سول سوسائٹی جو فرد ہے اس کے پاس آرگومنٹ کے علاوہ ہتھیار ہوتا کیا ہے, بات چیت کے علاوہ ہتھیار ہوتا کیا ہے. دنیا میں ایٹمی جنگ ہوتی ہے, ایک طرف بمباری ہو رہی ہوتی ہے, دوسری طرف بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پہلے یہ واپس ہوگا تو بات چیت ہوگی. میں انہیں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اس طرز عمل سے میں اختلاف تھا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے, سب لوگ اسے کہتے تھے. اب ہمارے جو دوست یہ بات کرتے ہیں وہ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ بیٹھے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیکا کو مان لیا. صرف انہیں میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومتی کمیٹیوں کے مذاکرات کے کتنے دور ہوئے, نہ پی ٹی آئی نے حکومت کی بات مانی نہ حکومت نے پی ٹی آئی کی بات مانی, لیکن دونوں مذاکرات سے نہیں بھاگے, بات چیت سے نہیں بھاگے, دونوں اپنے پوزیشن پر قائم ہیں. جو باتیں ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں, کیا ہم خوف زدہ ہیں حکومت سے کہ وہ بلائے گی تو وہاں نہیں کر سکیں گے. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے یہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم کو مادر پیدر یہ نہیں ایسا لگے گا کہ جیسے جب ہم انکار کرتے ہیں تو ایک پبلک اوپینین ہمارے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ جو بدتمیزی کا طوفان برپا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت کے متعلق بات کرتے ہیں, شاید ہم انہیں کوئی شیلٹر دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں بالکل کا ڈگنیٹریز کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپ میں پارٹیسپیٹ کیا. سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی تمام پارٹیسپینٹ سے کہ وہ مجھ سے اور میری ٹیم سے رابطہ کریں اور اپنے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ریسیو کریں. پلیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج جو یہ کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپ میڈیا ریفارمس اینڈ جرنلسٹ سیفٹی کے لیے ہوا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں, اور آپ کا سوال جو تھا اس پہ بھی تھوڑی نظر ثانی کر لیجیے گا.
سر میرے لحاظ سے تو یہ بہت ایک اچھا سٹیپ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک ان اویئر ہیں ان چیزوں سے ٹھیک ہے. اور اس پر کام نہیں ہو رہا. تو یہ ایک ان کا اچھا سٹیپ ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ فریم ورک سے لوگوں کو لیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اپنی اپنی رائے دی ہیں, اپنا اظہار خیال کیا ہے, پوائنٹ آف ویو بتایا ہے, اور اس میں کافی چیزوں سے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے. ظاہر ہے جتنا بڑا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا, جتنے زیادہ آپ لوگوں سے ملیں گے, جتنی اوپینینس ہوں گی, اس سے آپ کا ایک فریم ورک بڑھتا ہے. میرا جو سوال تھا وہ بیسیکلی ایڈیشن جو میں نے کی تھی ان کی ریکمنڈیشنز اور سجیسنز میں, وہ میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ ایک تو میں بینگ فیمیل, نمبر 2 بینگ این ایڈوکیٹ لیگل فریم ورک کے لحاظ سے, اور اس چیز میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ اباؤٹ سائبر کرائم. اب بہت سے ایسے میڈیا کے پرسنز ہیں, جرنلسٹ ہیں جو کہ فیمیل, اسپیشلی فیمیل جرنلسٹ ہیں, انہیں اپنی بہت سے جو کام ہیں وہ اپنا آن لائن پبلکلی نہیں شو کرتی ہیں جسٹ بیکاز آف کی بورڈ ورڈس. ان چیزوں سے بچنے کے لیے, ہیرسمنٹ سے بچنے کے لیے, سائبر بلنگ سے بچنے کے لیے وہ اپنا یا تو کام بند کر دیتی ہیں یا اس کو رپورٹ نہیں کرتی ہیں. اور بہت سے لوگوں کو تو ایون کہ صحافت میں ہونے کے باوجود انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پہ لیگل ایکشن کتنا بڑا ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ اولڈ اسکول سے بھی ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہیں اور کمپلین نہیں کرتے عزتوں کی خاطر یا کچھ بھی, اور وہ آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے جو کی بورڈ وارئرز ہیں انہیں جرأت ملتی ہے کہ وہ مزید ایسے کام کریں, ہیرس کریں اور کام بند ہوتا رہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فیمیلز کو باہمت ہونا چاہیے, مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے اور رپورٹ کرنی چاہیے. کیونکہ انلیس اگر آپ اپنا کوئی بھی چیز, اپنی پرابلمس جو آپ فیس کر رہے ہیں وہ رپورٹ نہیں کریں گے, اس کی نمبر آف رپورٹیشن جو ہے وہ جائے گی نہیں, تو اس پر لیگل ایکشن ہی نہیں لیا جائے گا. سم ٹائمس کچھ لوگ لیتے ہیں لیکن اس کو رپورٹ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہر اس کے مرحلے اتنے خطرناک سے ہوتے ہیں, مطلب ان کے اس میں مشکل ہوتے ہیں, تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں. سم ٹائمس کوئی تھریٹس ہوتے ہیں, کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, کسی کے پیرنٹس روک دیتے ہیں, کسی کے بھائی وغیرہ روک دیتے ہیں, کوئی ہسبینڈس الاؤ نہیں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بیک اپ لے لیتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے فیمیلز کو یا میل ہوں, میرے لیے دونوں ہی مطلب جو کمیونٹی ممبرز ہیں ان کو اس چیز پہ رپورٹ کرنی چاہیے اور کی بورڈ وارئرس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو ایک عبرتناک سبق ملے اور یہ اس چیز سے ذرا قابو پہ آئے. دوسرا یہ تھا کہ سر جو رسپانسبلٹی تھی, میں اس حوالے سے تھوڑا سا ایڈ آن کرتی ہوں کہ جہاں پر ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے میڈیا کی یا جرنلسٹ کی, میڈیا پرسنس کی, تو اس پر ان کو اپنی رسپانسبلٹیز پر بھی کام کرنا چاہیے. سیم ایز کہ ایک تو یہ جو مس انفارمیشن والا سین ہے, اس چیز سے انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. مطلب پہلے کنفرم کریں اور بعد میں جو ہے سپریڈ کریں, کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے معاشرے میں. لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, لوگوں کے مائنڈ کو انفلوئنس یہ لوگ کرتے ہیں. مطلب یہ چاہے اچھا اثر ہو چاہے بری چیز ہو, وہ بہت جلدی لوگ گریب کرتے ہیں. تو اس چیز کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو ہر کوئی جرنلسٹ بن کے یا کوئی عام بندہ, یہ میں جرنلسٹ اس کا ریفارم کے لیے BDM میں انہوں نے کہہ دیا ہے. جی